कुत्ते और सुअरों को देखकर जिनके इरादे मनहूस नहीं हो, लेकिन दलितों को देखकर जिनके इरादे मनहूस हो जाए, ऐसे अय्यारों और मक्कारों ने मजहब का सहारा लेकर जात पात की तफरीक पैदा की। का आइन अपने आप को कहे कि मजहब की आजादी है, फिर मजहब की आजादी है तो आर्टिकल 341 पर मुराद पर मजहब की पाबंदी क्यों? ज़लज़ले ने भी शायद इंसानी बस्ती को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया है जितना दलितों को नुकसान पहुंचाया, इंसानी समाज को नुकसान पहुंचाया। लेकिन जानते हैं, बाबा साहब का नाम लेने के तैयार नहीं थे और बाबा साहब के पैदाइश के दिन पर धूमधाम से आज प्रोग्राम मनाने के लिए तैयार है। क्या है? वो समझ गए कि बाबा साहब की कौम आज बाबा साहब के नाम पर जग रही है। अगर हम बाबा साहब को इज्जत नहीं देंगे तो उसके लोग हमारे करीब नहीं आएंगे। बड़ी हिकमत से वो काम कर रहे हैं, इसलिए आज जरूर इस बात की। लेकिन अफसोस कि इस वतन में कबीले, जात और बिरादरी को मजहबी संरक्षण प्राप्त है। आप देखेंगे कि कहीं भी किसी मजहब ने जात बिरादरी की तकसीम नहीं की, लेकिन यह वाहिद मुल्क है जहां पर एक फ्यूडल सिस्टम में पलने वाले लोग बड़ी चालाकी और अय्यारी से इंसानों का शिकार करने वाले लोग, कुत्ते और सुअरों को देखकर जिनके इरादे मनहूस नहीं हो, लेकिन दलितों को देखकर जिनके इरादे मनहूस हो जाए, ऐसे अय्यारों और मक्कारों ने मजहब का सहारा लेकर जात पात की तफरीक पैदा कर दी। और जगह तो इंसान का गुलाम हो तो आजादी तलाश करेगा, लेकिन जब इंसान मजहबी एतबार से उसको यह कह दिया जाए कि तुम्हारी पैदाइश ही इस काम के लिए हुई है, तो फिर तो वो फैसले आसमानी समझता है, उससे निकलना गुनाह समझता है। आप देखेंगे कि मनोवादी विचारधारा के लोग सर से कोई और जन्म लेता है, बाजुओं से कोई और जन्म लेता है, पेट से बनिया जन्म लेता है और पांव से शूद्र जन्म लेता है। यह पैदाइशी तौर पर शूद्र है। भीमराव अंबेडकर जी की पुरानी बचपन की कहानी आपने सुनी होगी। छोटे से थे, बैलगाड़ी पे चढ़े, नन्हा बच्चा देखकर चढ़ा लिया गया। जब पूछा गया तो कहा, हे राम, सत्यानाश हो गया, बैलगाड़ी से बच्चा उतारा गया। जिस तालाब में महाराष्ट्र के आज भी लोग वहां जश्न मनाते हैं, जिस तालाब में कुत्ते, सूअर, बैल, गाय को नहाने की इजाजत थी, दलितों के बच्चों को नहाने की इजाजत नहीं थी। हमारे नौजवान तारीखी हवालों से बेनियाज है इस वक्त। ये वही वतन है जहां पर कुत्ते और सूअर दरवाजों पर आ जाए तो दरवाजा नापाक नहीं होता, लेकिन एक दलित जब किसी के दरवाजे पर आता तो उसकी बड़ी अजब सी कैफियत होती। गले में हांडी और कमर में झाड़ू। वजह क्या थी इस बात की कि जब किसी बड़े के दालान से वो गुजरेगा तो अपने पांव के मनहूस निशानात को मिटा देगा। थूकने की नौबत आए तो वहां की जमीन पर जहां कुत्ते और बिल्लियों को रहने की इजाजत थी, मैला करने की इजाजत थी, उन्हें वहां थूकने की भी इजाजत नहीं थी कि वो थूकेगा तो अपनी हांडी में थूकेगा। ये तो मोहसिन इंसानियत का पैगाम था कि उस पैगाम रहमत ने, रहमतुल आलमीन के पैगाम ने जब साहिल मालाबार और कंधार की वादियों में, केरल की वादियों में जब काफिला हमारा आया और इन दलितों से मुलाकात हुई, दलित गोरे चट्टों को देखकर दूर भागने लगे तो गोरे चट्टों ने उसे बुलाया, साथ में बैठाया, छुहारे खिलवाया, सर पर हाथ रखा तो इन दलितों की आंखें फट गईं। मेरे बस्ती का घोड़ा तो मुझे देखना भी नहीं चाहता, ये कौन इंसान है जो मुझे करीब बैठा रहा है। तो फिर एक नई तब्दीली आई और फिर तकरीर में इंसानियत का सबक पढ़ाया गया सच में। तो नतीजा ये हुआ कि वो आला तबकात जिनकी अजारादारी और इंसानों को ताकत की बुनियाद पर नहीं बल्कि अय्यारी और मक्कारी और मजहब के सहारे से बड़ी आसानी से जिसने गुलाम बना लिया था कि आगे कौन बदमाश लोग हैं जो हमारे खानदानी जागीर को तबाह कर दिया। दुश्मनी तो उसी दिन से शुरू है। सतीजा कार रहा है अजल से ताइमरोज, चरागे मुस्तफी से शररे गुलाबी। ऐसा नहीं है कि नई अदावत है, यह दावत तो शुरू दिन की अदावत है। इस अदावत को झेलना पड़ेगा और फिर इस बात को कह लेने में हक बजानिब हमें होना चाहिए कि आपको जब कभी कहा जाता है, वो हमारे इलाके में कुछ लोग फसादी लोग कहते हैं, हाथे लुंगी मुखे पान मियां भागो पाकिस्तान, तो ये जुमला तो हमें वहां अलग से कहा जाता है, लेकिन यहां मॉब लिंचिंग के जरिए से, समाजी नाबराबरी के जरिए से
سرکاری مراعات کی محرومی کے ذریعے سے ایک پیغام آپ کو بھی دیا جاتا ہے کہ تم یہاں ہو لیکن تم اول درجے کے شہری نہیں ہو، تم سیکنڈ درجے کے شہری ہو، وہ آپ کو کہا جاتا ہے، جس سے آپ خوف زدہ ہیں۔ یہاں آزاد برادری ہندوستانی سیاسی نظام میں ذات برادری اور اس میں کمزور طبقات کا استحصال۔ تو میں نے کل ایک شعر پڑھا تھا، صدر صاحب والی آیت دیتے تو دوبارہ پڑھ دوں کہ علامہ اقبال نے کہا کہ تقدیر کے قاضی کا فتویٰ ہے اجل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ وفادار۔ یہ تو تقدیر کے قاضی کا پہلے سے فتویٰ ہے کہ جو کمزور ہو جائے گا، جب آدمی بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو بچپن کی لگی ہوئی چوٹ اس کو یاد دلاتی۔ تو کمزوری تو انسان بلاؤں کو دعوت دینے والی ہوتی ہے۔ جو قوم کمزور ہو جاتی ہے، ناتواں ہو جاتی ہے، مانگنے والی ہو جاتی ہے، ڈر جاتی ہے، گردنوں کو جھکا لیتی ہے، تو ایسی قوم دنیا میں ذلیل و خوار ہوتی ہے۔ امبیڈکر سے پہلے بھی دلت تھے، لیکن ان کو جو یاتنائیں ہو رہی تھی اس کو سہ رہے تھے۔ لیکن امبیڈکر اور ان کے ساتھیوں نے جب کہا نہیں، انسانوں میں فرق کیسے ہوگا، ماں کے پیٹ سے اس نے بھی جنم لیا ہے، میں نے بھی جنم لیا، اس سوسائٹی نے نئی نئی یاتنائیں اس کو دی اور اس کے چمڑے پھٹ گئے تھے جب امبیڈکر کو پانی بارش ہو رہی تھی اور کسی بڑے کے دالان میں چھپنے کی کوشش کی تھی تو ننھے بچے کے پیٹ پر اس کے چھڑیوں کی داغ نے اس کی چمڑی توڑ دی تھی۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب آپ تبدیلی لائیں گے تو یاتنائیں سہنی پڑیں گی۔ اور آج جو آپ دیکھ رہے ہیں اس ملک میں آزادی کے بعد، آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ آرٹیکل 341 پر جو 26 جنوری 1950 کو نفاذ کنسٹیٹیوشن کے بعد جس کا اعلان کیا گیا اور صرف 7 مہینے کا قلیل وقفہ گزرا کہ 9 یا 10 اگست تک آتے آتے انہی نظام کے لوگوں کے پیٹ میں ایٹھن ہو گئی کہ صاحب پھر اس میں تو گنجائش ہے کہ دلت طبقہ سماجی تکریم کے لیے کہیں دائیں بائیں ہو سکتا ہے تو چلو ان پر پابندی لگا۔ جس ملک کا آئین اپنے آپ کو کہے کہ مذہب کی آزادی ہے، پھر مذہب کی آزادی ہے تو آرٹیکل 341 پر مراعات پر مذہب کی پابندی کیوں؟ سناتن دھرمی کچھ لوگ تھے، اہل علم تھے، لیکن جب معاملہ ان کی تکریم اور ان کی آزادی اور ان کے اوپر اٹھانے کی بات کہی گئی تو ان کو بڑی چالاکی سے ہندو بنا لیا گیا۔ یہ ملک کا بڑا حادثہ تھا دلتوں کے لیے، یہ بڑا سنگین حادثہ ہوا۔ زلزلے نے بھی شاید انسانی بستی کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہے جتنا دلتوں کو نقصان پہنچایا، انسانی سماج کو نقصان پہنچایا۔ بھائی ہندو لفظ کی ترکیب اگر مغل امپائر کے نقش و نگار سے جن کو دقت ہے تو مغلوں کی زبان سے ان کو الفت کیوں ہے؟ اگر لال قلعہ تمہارے سینے میں چڑھتا ہے، اگر تاج محل کا حسن تمہیں بیزار کر دیتا ہے تو تاج محل بنانے والوں ہی کی زبان تو ہندو تھی، اس زبان کو تم نے کیوں قبول کر رکھا ہے؟ لیکن ہے کہ چونکہ ان کے منشے کی بازیابی اسی سے ہوتی ہے تو بڑی چالاکی سے اس نے کہا کہ ہم سناتن دھرمی تو سب کو بنا نہیں سکتے، یہاں تو کوئی اس ذات سے ہے کوئی اس ذات سے ہے، تو ایک امبریلا تیار کیا جائے اور ہندوازم کا نام مخصوص کر کے اس کو جوڑنے کی کوشش کی گئی۔ اور دلتوں میں اور کمزور طبقات میں بھی جو ان کی لسانی اور ان کی سماجی اور ان کا کلچرل نسبت قائم ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے اس نے بھی غلطی سے اپنے آپ کو ہندو سمجھ لیا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ آج بھی اس ملک کے اعلیٰ طبقات ان کمزور، ان پسماندہ اور محروم طبقات کو بھلے ہی وہ سیاسی اعتبار سے اپنا حصہ سمجھیں لیکن مذہبی اعتبار سے اپنا حصہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گاہے بگاہے یہ نوبت دیکھنے کو آتی ہے کہ جگجیون رام جیسے آدمی جو وزیر اعظم کے بعد کی دوسری کرسی پر بیٹھتا ہے اور کہیں اپنے عبادت خانے میں جاتا ہے تو عبادت خانے کی دھلائی ہوتی ہے، اس سے آپ واقف ہیں۔ تو اس ملک میں ایک عیار طاقت ہے جو لوگوں کو اپنے ہاتھ سے نہیں، اپنے ہتھیار سے نہیں بلکہ اپنے منتر کے ذریعے لڑا کر اپنی حکومت، اپنی روٹی سیک رہا ہے۔ پہچاننے کی ضرورت ہے اور پہچانا بھی۔ آزادی کے بعد چاہے ریزرویشن ہو، چاہے پریار کی تحریک ہو ساؤتھ میں جو عورتوں اور دلتوں کے تعلق سے اس نے چلائی ہو، چاہے سماجواد کی تحریک اٹھی ہو، لوہیا رام منوہر لوہیا اور کرپوری ٹھاکر جیسے لوگوں نے، چرن سنگھ جیسے لوگوں نے آواز لگائی ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد ایک نئی تبدیلی آئی اور پھر
मंडल कमीशन ने तो देश में विभिन्न जातियों में विभाजित समाज का स्वरूप पेश कर दिया, उसकी हकीकी तस्वीर पेश कर दी कि कितने लोग किस जमात के। और उसके बाद आप देखेंगे कि मंडल कमीशन के नफाज के बाद बहुत सारी जात बिरादरों की हालत अच्छी हुई है। आप खुद देखें बिहार में कि 90s से कबल का बिहार, उसमें जो पिछड़ी जातियां थी तो उन्हीं मेन स्ट्रीम की पार्टियों को अपना पार्टी समझती थी, क्योंकि उनको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं था। लेकिन जब मंडल कमीशन ने उसकी तादाद का इशारा दे दिया तो उनको अपनी ताकत का अंदाजा हुआ और नतीजा हुआ वो डब्बे का मुसाफिर नहीं बल्कि इंजन पर जाकर कब्जा किया। और लालू जी जैसे लोग दरअसल उसी ताकत की पैदवार है, इसको तस्लीम करना पड़ता। और जात बिरादरी आज भी कमजोर जात पर, आप ऐसा न करें कि जो दलित हैं, जो ओबीसी के में हैं, जो एससी के हैं, उनकी हालत बहुत अच्छी हो गई है। नहीं, आज भी उनकी बस्तियों में आप जाकर देख रहे हैं, सच्चाई है। और बिलखुसूस मुसलमानों को इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए, और इसके तस्लीम करने में कोई शर्म और आर भी नहीं होनी चाहिए कि कोई कम्युनिस्ट अगर है तो उसे आप रशियन नहीं कहते, लेकिन कोई अगर मुसलमान है तो उसे कोई पाकिस्तान दिखाता है, कोई अरब दिखाता है। ये नादान को तारीख मालूम नहीं है, बल्कि तो वतन अजीज के मैं तमाम तर लोगों से कहता हूं, चाहे बड़ी जात के छोटी जात के, बल्कि जुमला कहते हुए भी बड़ा अफसोस होता है कि किसी को बड़ा कहा जाए और किसी को छोटा कहा जाए। मामला यह है कि ये धरती जितनी किसी की है उतनी हमारी है। हम अरब नहीं, अरब से नहीं हमारे, और हमें इस बात के कहने में कोई आर भी नहीं है। मुसलमानों के दरमियान एक बड़ा तबका जो गरीब है, मफलुकुल हाल है, महरूम है, वंचित है, उसकी वजह यह है कि माजी की वरासत भी इनकी यही है। क्योंकि जो लोग भी मुंतकिल होकर यहां पर आए हैं तो जाहिर है कि उस खानदान के असरात उसकी गुर्बत और अफलास को लेकर आए हैं। और यह कि हमने अपने विचारों को बदला है, धरती अपनी नहीं बदली। मजहब तो विचारों का नाम है। एक आदमी अभी मंदिरों से निकल कर आए, कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जाता है। अब मुसलमान है, वो छोड़कर मंदिरों में चला जाए तो फिर वो हिंदू कहलाता है, सनातन धर्मी कहलाता है। तो मजहब तो विचारों का नाम है, लेकिन इस मिट्टी से हमारा रिश्ता तो हमारी पैदाइश से लेकर मौत तक का है, एक नागरिक का है, एक शहरी का है, कानूनी हक है हमारा इस मुल्क में रहना। तो इस मुल्क के वोट की कीमत अगर बराबर हमारी है तो हमारे लाशों की कीमत भी बराबर होनी चाहिए। इस वोट में जो सिखाया गया कि साहब जब देश आजाद होगा तो क्या मिलेगा, गरीबों ने सवाल किया था गांधी से, मौलाना आजाद से, शौकत से और हसरत से। तो क्या इन बुजुर्गों ने क्या ख्वाब दिखाया था गरीबों को कि आजाद होगा हिंदुस्तान, राजा का बेटा हो या मेहतर की संतान, सबको मिलेगा मौका एक समान। ये ख्वाब शर्मिंदे ताबीर हुआ नहीं हुआ। और क्या हुआ, जात बिरादरी की इस गोरख धंधे में आज भी उनका सौदा हो रहा है। लेकिन कमजोर ताकतों को सिर्फ शिकवा करने से, मातम करने से मुसीबतें नहीं चलती और तमन्नाओं से तकदीर नहीं बदलती है। ये दुनिया असबाब की दुनिया है, दारुल असबाब है। यहां पर आपको असबाब इख्तियार करने पड़ेंगे। आप देखेंगे जिस कम्युनिटीज ने अपने आप को मुज्तमा किया, जो कहा था बाबा साहब ने कि तुम साक्षर बनो, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो। बाबा साहब के इस 3 शब्दों को जिन्होंने स्वीकार किया उस समाज में परिवर्तन है। आज आप परिवर्तन महसूस करें। यह है कि बरसों की बर्बादी को चंद सालों में ठीक नहीं किया सकता है, लेकिन वो जात और बिरादरियां और वो कास्ट जिन लोगों ने इस राह को इख्तियार कर लिया, आप मुझे बता लीजिए। हमको इसका तज्जिया भी करना चाहिए कि बहन मायावती से पहले भी दलित थे कि नहीं, लालू जी से पहले भी बिहार में यादव थे कि नहीं, लेकिन यादवों का जितना एम्पावरमेंट लालू जी के आने के बाद हुआ बिहार में, क्या उससे पहले मुमकिन हुआ था? बहन जी के काम से पूरा इत्तेफाक नहीं किया जा सकता, लेकिन इस हकीकत से इनकार नहीं किया सकता है कि दलितों का जितना एम्पावरमेंट बहुजन समाज पार्टी की वजह से यूपी में हुआ, 10 सालों में, पिछले 50 सालों में भी नहीं हुआ। इसके माने ये है कि इस मुल्क में, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में तब्दीली और हुकूक को पाना और इस्तेसाल एक्सप्लॉयटेशन से बचने का जो तरीका है, वो तरीका क्या है, उस तरीके को खुली आंखों से देखना पड़ेगा। कमजोर जो है तो मामला ये है कि हम भी तो उसके जिम्मेदार हैं ना। हमने क्या समझा अब तक?
ہم نے یہ سمجھا کہ دوسری پارٹیوں کی حکومت بن گئی تو ہماری حکومت بن گئی، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ حکومت بنانے والے تو ہم ہی ہوتے ہیں نا۔ جو ہم لوگوں کو جو نصیحت کی جاتی ہے بزرگوں کی طرف سے، میاں سب بات تو صحیح ہے میاں، جب سنتا ہوں بیرسٹر اسدالدین اویسی کو تو ایمان پختہ ہو جاتا ہے میاں، تم لوگوں کی خدمت کو بھی دیکھتا ہوں میاں، لیکن حکومت بنانی ہے میاں، حکومت کن کی بنے گی اس کا خیال رکھنا ہے۔ اب کیا بتائیے گا، جن کے پیٹ میں روٹی نہیں وہ دوسرے کے سر کے تاج کی فکر مند کرتا ہے۔ ارے تو اپنی روٹی کی تو فکر کر، تو کہاں کھڑا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ذات کو چھوڑ دیا ہے اور یہ نشہ ہم کو پلا دیا گیا ہے کہ حکومتیں ہم کو بچا لیں گی۔ اور بڑا اچھا کیا بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے، اللہ ان پر رحمتوں کی نوازش کرے، کہ انہوں نے کہا کہ تم اپنی گردنوں کا محافظ ان کو سمجھتے ہو، یاد رکھو جس خدا نے تمہیں زندگانی دی ہے موت بھی وہی طاقت دے گی، کسی کے باپ کی مجال موت نہیں کرے گی۔ اس لیے کہ جو قوم ڈر جاتی ہے وہ قوم مر جاتی ہے۔ پیارے آقا کی حدیث ہمارے علماء محدثین ہیں یہاں پر، آپ بہترین توضیح کر سکتے ہیں، ایک مبتدی شاگرد کی حیثیت سے میں کہتا ہوں، ان قریب قومیں تم پر ٹوٹ پڑے گی جس طرح بھوکا کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کہا نہیں، اس وقت تعداد تمہاری کم نہیں ہوگی، گنتی میں تم بہت ہوگے۔ تو پھر کیوں ہوگا یا رسول اللہ ایسا؟ کہا تمہیں وہن کی بیماری ہو جائے۔ کہا وہن کی بیماری ہے کیا رسول اللہ؟ کہا کہ زندگی سے محبت اور موت سے کراہیت۔ آپ بتائیے، یہاں موت سے ڈرنے سے روکا جا رہا ہے، جبکہ پیارے آقا کی دوسری حدیث کو آپ دیکھیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ جاؤ مزاروں کی طرف، قبرستان کی طرف جاؤ تاکہ موت یاد آئے، موت سے ڈرو۔ اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ جب تمہارا قوموں سے تمہارا پالا پڑے، جب کسمکس کے حالات ہوں، تو برتر جاندے سے سود و دیا ہے زندگی، کبھی ہے جا کبھی تسلیم جا ہے زندگی۔ تو تم کو اپنی جان کو جان آفری کے حوالے کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی گردن کٹا لے، اس کا مطلب یہ ہے کہ برسر پیکار اپنے کو کرنا پڑے گا۔ اور دیکھ لیجئے اس وقت سچر کمیٹی، رنگناتھ مشرا کمیشن کی رپورٹوں نے بھی آپ کی چشم کسا رپورٹ نے آپ کی آنکھیں کھولی ہیں۔ آپ کو اگر 1931 کے آپ سینسس رپورٹ کو دیکھیں گے تو اس وقت بہار میں، ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی تقریباً 24% تھی، لیکن تعلیمی سطح جو تھی اس وقت 27% تھی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی تعلیمی حالت اچھی تھی آپ کی۔ جس وقت وطن کو آزادی ملی اس وقت سرکاری ملازمت میں باوجود تقسیم کے ملک میں 23% ملازمتوں پر آپ کی حصہ داری تھی، لیکن آج بمشکل 4 سے 5% چپراسی میں آپ کی ملازمت ہے۔ اعلیٰ ملازمت تو کہیں کہیں آپ کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے۔ تو ملک ترقی کر رہا ہے اور اس بات کو تسلیم کرنی پڑے گی آپ کو کہ ایس سی اور ایس ٹی کو باوجود کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، لیکن سرکاری ملازمتوں میں ان کی حصہ داری بڑھی ہے، ان کے سماجی رتبے میں تبدیلی آ رہی ہے۔ لیکن ہماری تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے اور ہمارے ساتھ دوسری ذات و برادری میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے درمیان ایک لیڈر پیدا ہوا اور اس لیڈر نے ان کی آبادی کے اعتبار سے ان کا حصہ مخصوص کر دیا۔ اگر ایس سی اور ایس ٹی کے لیے ان کے حصے مخصوص نہیں کر دیے گئے ہوتے تو آج یہ عیار طاقتیں ان کو اس مقام پر پہنچنے نہیں دیتی۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اس وقت نہ جانے کیوں، یا پھر پیدرم سلطان بدھ کا وہ تھا، ان کو غرور تھا کہ ہم صدقہ لینے والے لوگ ہوں گے، ہم تو دینے والے لوگ رہے ہیں۔ لیکن بدلتے ہوئے سماجی منظرنامے کو، بدلتے ہوئے سماجی اور سیاسی تبدیلیوں پر اتنی گہری نظر نہیں رہی، لیکن ہم انہیں کوس بھی نہیں سکتے۔ اس وقت کے حالات میں انہوں نے جو کیا وہ فیصلہ کیا ہے۔ آج کے زمانے کے بارے میں ہماری نسلیں ہم سے حساب پوچھیں گی۔ اگر ہم ان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں تو آنے والی نسلیں ہم پر انگلیاں اٹھائیں گی کہ ہم نے کیا کیا۔ ہم کو اپنا حساب دینا پڑے گا۔ تو ہم اگر اپنا حساب دینا چاہتے ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ آپ یہ کہتے رہے کہ صاحب ٹھیک ہے، جو ہم لوگ تو کلمے کی بنیاد پر ایک ہیں، لیکن بھئی کلمے کی بنیاد پر ایک ہونے کے باوجود بھی انصار تھے، مہاجر تھے۔ عملی زندگی اور مثالی زندگی دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہم کو عملی زندگی اور عملی تقاضوں کو سامنے میں رکھنا پڑے گا، باوجود کہ ہمارا کلمہ ایک ہے، لیکن ہماری تہذیبی، سماجی، جغرافیائی کوئی جو کلائمیٹک ریزنز ہیں، اب کہیں ہیں ایک ہی خانوادے کے کوئی آدمی چلے گئے ہیں ساؤتھ میں، رنگ ان کا دلی کا ہے لیکن رنگ ان کا پھیکا ہو گیا ہے، اور کوئی آیا ہے وہاں سے اس کے خانوادے کا رنگ وہی رہ گیا ہے اور دلی کی فضا میں ان کا چہرہ بدل گیا ہے۔ تو اس سے بھی تو خاندان قبیلہ تشکیل پاتا ہے نا۔ تو خاندان اور قبیلے کی کو جو استحصال ہو رہا ہے
اس کی وجہ اصل یہ ہے کہ انہوں نے موجودہ سیاسی نظام میں، ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں اپنے حق اور انصاف کے لیے اپنے آپ کو منظم نہیں کیا۔ آپ دیکھیں گے کہ سوشلسٹ تحریک چلی 2-2-4 4-4-8، اب پچھڑا مانگے 100 میں 60، اب پچھڑا مانگے 100 میں 60 تو 30 تک تو پہنچے بھی۔ تو جس نے مطالبہ کیا، جس نے لڑائی لڑی، اس کو حق ملا۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ اس بات پر خوش ہو جاتے ہیں کہ صاحب ہمارے کتنے ایم پی نے ایم پی جیتے، اور اسی گنتی پر خوش ہو جاتے ہیں، اور انسانی فطرت ہے کہ اپنے اولاد کے سالانہ تعداد پر بھی اس کو فخر ہو جاتا ہے، لیکن جب بچہ بدنامی کر کے آتا ہے تو کہتا ہے کہ اس اولاد سے تو لاولد رہنا بہتر تھا۔ آپ دیکھیں گے کہ بابری مسجد کا غم اب تک آپ نہیں بھولا پائے ہیں، اور یقین ہے کہ جس کے اندر میں ایمانی حرارت ہے وہ تو مرتے وقت بھی نہیں بھول پائے گا۔ لیکن یقیناً ہے کہ آپ نے کبھی غور کیا کہ گنبد و محراب و منبر کو اجاڑنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ اصل وجہ یہ رہی کہ آپ نے اور ہم نے طاقت اور حفاظت کے اس سرچشمے کی پہچان اب تک نہیں کی۔ اگر عددی اعتبار سے جمہوریت میں نہیں کہا گیا نا، جس کی جتنی آبادی اس کی اتنی حصہ داری۔ آج جو ہم لوگ آئے بھی ڈیلیگیشن لے کر، وہی کہنے کے لیے آئے کہ کمزور طبقات کی جب آپ گننا نہیں کریں گے، 27% ریزرویشن آپ دے رہے ہیں او بی سیز کو، اس او بی سیز میں کون کون لوگ ہیں، اس کی کیا آبادی ہے؟ تو جس او بی سی کی جتنی آبادی ہوگی 27%، اس کو اتنا ریزرویشن ملنا چاہیے تاکہ اس کا حصہ بکھرا طے ہو۔ ورنہ او بی سی میں بھی کچھ دبنگ لوگ ہیں، وہ حصہ لے کر جاتے ہیں اور او بی سی کے لسٹ میں نام رہنے کے باوجود بھی ان کو 0% نہیں مل پاتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان حالات پر ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ تعداد پر غور کرتے ہیں، انسانی فطرت ہے۔ جب بابری مسجد کا انہدام ہو رہا تھا کتنے لوگ تھے؟ 15% آبادی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو دیش کے پارلیمنٹ میں 543 میں 15% کتنا؟ تقریباً 80-84 کے قریب تو ہوتا ہے، اور اس میں آپ ہیں کتنے؟ آپ 46 تھے۔ بابری مسجد جب توڑی جا رہی تھی آپ 46 تھے، اور 400 کیبنٹ میں تھے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ توڑی جا رہی تھی بابری مسجد، ماتم کر رہے تھے مسجدوں میں لوگ، آنسو بہا رہے تھے ہمارے علماء، لیکن پارلیمنٹ میں جن کو پہرے دار بنا کر بھیجا تھا وہ پارٹیوں کی غلامی کر رہا تھا، آپ کے درد کی ترجمانی نہیں کر رہا، اور بولا بھی تو جس کو آپ غیر سمجھتے ہیں۔ سنیل دت نے کتنی زوردار آواز اٹھائی تھی، جس کا احسان ہو اس کا اعتراف کیا جانا چاہیے۔ آخر کس چیز نے بولنے سے روکا؟ حضرت مولانا مرحوم و مغفور جناب اسرار قاسمی صاحب تفقہ فی الدین، جس کو اللہ نے عطا کیا، قلم میں بڑی روانی تھی، مذہبی معلومات کا خزانہ تھا اس وقت، لیکن طلاق بل پر چاہتے بھی بولنے کی اجازت نہیں ملی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ بھائی شمس تبریز نے کہا بھی کہ صاحب ملے تو اور بھی لوگ ہیں، وفود آئے ہیں، وزیر اعظم سے ملے ہیں، لیکن اور لوگ تابعدار اور ماتحت بن کر آئے تھے، اور اختر الایمان آزاد بن کر آیا ہے۔ فرق یہی ہے اپنے معاملہ یہ ہے کہ محروم طبقات کے درمیان میں کام کرنے کے لیے جن لوگوں نے بھی کام کیا ہے ان کو مجتمع کیا، جمع کیا، ان کے اندر میں لیڈرشپ پروان چڑھائی۔ اور جمہوریت میں صرف لیڈرشپ سے نہیں، جب تک آپ بڑھڑ نہیں ہوں گے، اپنے حصے کے لیے چیخنے چلانے والے لڑنے والے نہیں ہوں گے، آپ کو حصہ ملنے والا نہیں ہے۔ اور یہی اصول اگر دوسروں کے لیے کارگر ثابت ہو رہا ہے تو یہ کارگر آپ کے لیے بھی ثابت ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ کو یہی کرنا پڑے گا کہ استحصال کے لیے کورٹ کے دروازے کھٹکھٹانے سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ آپ کا پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے تو پولیٹیکلی بھی آپ کو امر ہونا پڑے گا، اب پولیٹیکلی یہ لڑائی لڑنی پڑے گی، اور پولیٹیکل لڑائی لڑنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو کمزور طبقات ہیں وہ اپنے آپ کو سنگٹھت کریں، اور سنگٹھن کا کام بغیر لیڈر کے نہیں ہوگا، اور لیڈرشپ کو تسلیم کیے بغیر آپ عزت کی زندگی نہیں جی سکتے۔ یہ فلسفہ تو کسی کو 1000 برس کے تجربے کے بعد حاصل ہوا ہوگا، لیکن قدرت کی اتنی مہربانی کہ مظلوم آبادی ہے، جس کو قدرت نے کہہ دیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اپنے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے امیر کی اطاعت کرو۔ 3 نکلو تو ایک کو امیر بنا لو۔ لیکن آج آپ 3 نہیں، کبھی 20 کروڑ سے زیادہ کی بھی گنتی ہے، کسی امیر کی اطاعت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ ہم ایک طرف روتے ہیں درد سے بھی، اور دوسری طرف درد کو جگانے والی چیزوں کے سے ہم پرہیز بھی نہیں کرتے۔ تو دنیا کا کوئی حکیم ایسا نہیں ہے جو اس درد کی دوا دے سکے۔ فیض نے کہا تھا
تیرے آزار کا چارہ نہیں کوئی نشتر کے سوا، مگر وہ صفات مسیحا میرے قبضے میں نہیں، ہاں مگر تیرے سوا تیرے سوا تیرے سوا۔ اپنے من میں ڈوب کے پاجا تو سراغ زندگی۔ تو آج اپنے درمیان میں بیٹھ کر ہم کو تلاش کرنی پڑے گی کہ اس بستی میں جو ہم نے عدل و انصاف کا چراغ جلایا تھا، ظالم جس روشنی سے ظلم سے باز آ گیا تھا، مظلوم کو جس چراغ حق کی روشنی نے انصاف دلایا تھا، دلتوں کو جس نے اتھان کرایا، اور آج ہم مظلوم اور فریادی بن گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ تعداد سے کبھی نہیں گھبرائے۔ کوئی ایسا دھرم نہیں ہے دیش میں جس کو ایبسولوٹ میجورٹی حاصل ہو، 51% کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ الگ الگ ان کے کاسٹ اور سب کاسٹ کو گنیں گے تو سب لوگ مائنورٹیز میں ہیں، لیکن بڑی حکمت سے اس نے کیا کیا؟ منڈل کا مقابلہ کمنڈل سے کر لیا۔ منڈل کے وقت ٹوٹ پیدا ہوا تو کمنڈل نکالا، اور ایک مذہبی جنون کے ذریعے سے اس نے کام کیا۔ لیکن آپ یہ مت سمجھیے کہ صرف نفرت کے نعروں نے اس کو مجتمع کر دیا ہے، بلکہ آپ ساؤتھ میں جائیں، کیرل میں جائیں، آپ تمل ناڈو میں جائیں، دلتوں کو اور شوشتوں کو اس نے اٹھا کر اپنے مندروں کا پروہت بنا کر بیٹھا دیا ہے۔ دلت سماج کو اس نے امپاور کرنے کے لیے اس کے درمیان میں ایجوکیشن کا بھی کام کیا۔ دلت سوسائٹی سے اٹھا کر آج دیش کی سب سے بڑی کرسی پر بھی بٹھانے کا کام کیا ہے۔ جو ایک طرف پیغام دینا چاہتا ہے کہ ہم تو تمہارا کام کر رہے ہیں، وہ ان کی بڑی چالاکی ہے کہ اس سموہ کے درمیان میں سے کسی ویکتی کو اٹھا کر اوپر اٹھا دیتا ہے اور باقی لوگوں کا استحصال کرتا ہے تاکہ بولنے والا ہمارا ہم نوا ہو جائے، تاکہ ہم کو ظلم کرنے سے کوئی روک نہ پائے۔ پولیٹیکل برائب دیا جا رہا ہوں، پولیٹیکل رشوت دیا جا رہا ہوں، لیکن اس بات سے بھی، اس کے باوجود بھی انکار نہیں کیا سکتا کہ صاحب وہ ہماری وجہ سے ہی صحیح۔ لیکن آج دلت سماج کی عزت آپ دیکھیں گے، یہی ملک ہے بابا صاحب نے جو سنویدھان بنایا وہ کیا 2020 میں بنایا؟ کیا اس سے پہلے نہیں؟ لیکن جانتے ہیں بابا صاحب کا نام لینے کے تیار نہیں تھے، اور بابا صاحب کے پیدائش کے دن پر دھوم دھام سے آج پروگرام منانے کے لیے تیار ہے۔ کیا ہے؟ وہ سمجھ گئے کہ بابا صاحب کی قوم آج بابا صاحب کے نام پر جگ رہی ہے، اگر ہم بابا صاحب کو عزت نہیں دیں گے تو اس کے لوگ ہمارے قریب نہیں آئیں گے۔ بڑی حکمت سے وہ کام کر رہے ہیں۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم استحصال سے بچنا چاہتے ہیں تو تریاق تلاش کرنی پڑے گی۔ تریاق یہی ہے کہ ہمیں اس ملک میں سیاسی اعتبار سے منظم ہونا پڑے گا، اور منظم ہو کر اپنی لیڈرشپ، اپنی قیادت ابھارنی پڑے گی، اور اس ملک میں عدل و انصاف کی بات کرنی کسی کے لیے ان کا اخلاقی اور سماجی ذمہ داری ہو سکتی ہے، لیکن میری تو مقصد حیات ہی عدل و انصاف کی بات ہے۔ اس کے بغیر تو ہمیں چین نہیں، تو ہمیں عدل و انصاف کی بات کرنی پڑے گی۔ آپ سچر کمیٹی اور رنگناتھ مشرا کمیشن کی رپورٹ پر ماتمی جلسے ملک گیر سطح پر، آج سب لوگوں نے کہا جلسہ کرنا کار ثواب ہے۔ لوگوں نے مسجدوں کی تعمیر کے چندے اس میں دیے کہ نہیں صاحب یہ بھی کام، لیکن یہ بتائیے تو اس کے بعد ہم نے تعمیری انداز میں کیا کام شروع کیے؟ کتنے تعلیمی ادارے قائم کیے؟ ماتھو چند 20 کروڑ کی آبادی میں کیا ہے؟ بازار یوسف میں سوتا کا گولا لے جانے والی عورت کے مترادف کیا ہوا؟ ایک رحمانی اتھارٹی، ایک زکوٰۃ فاؤنڈیشن، شاہین کا وہ معاملہ۔ اگر آپ پورے ملک کے پیمانے پر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ 0.1% بھی کام ہم نہیں کر سکے۔ ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ملک ہمارا ملک ہے۔ اس ملک میں ظلم اور ناانصافی کسی پر ہو سکتی ہے، اس کا دل دکھ سکتا ہے، لیکن ہماری اس کے ظلم کو دیکھ کر ہماری روح تڑپ جانی چاہیے، اس لیے کہ